خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے
गुमां आज की रात है। चूम लो आज की रात को, शब कदर के गुमां आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। ये थे सैयद हारून शाह साहब और सलमान साहब जो बारगाह रिसालत इमाम में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। अहबाब ज़ी-वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के बारे में आप हज़रत हसन बिन साबित और हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने सरकार की मदा सराई में इरशाद फरमाई है। लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई फ़इन्न शम्स ततलउ बाद फज्रिन व शम्सी बेहतर है। लोगों का सूरज फजर के बाद तलू होता है, मेरा सूरज इशा के बाद तलू होता है। के साथ ही 5 मिनट के लिए अपना पैगाम देने के लिए फालकट से मेहमान तशरीफ लाए हैं। हजरत अल्लामा कारी मुरीद हुसैन साहब तशरीफ लाते हैं और अपना पैगाम मिलाद शरीफ के हवाले से पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद मुस्तफा। मरहबा मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, इन्नल्लाहा समीउन अलीम। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह के मुहतरम हज़रत अल्लामा साहिब, इकला शाह साहिब, दीगर तमाम सामईन सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दर के सिकंदर हैं। सरकार मदीना सुरूर सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मुझे 5 मिनट दिए गए हैं। 5 मिनट तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जहाँ मुक़्तदियों से इमाम ज़्यादा हो जाए तो वहाँ मेज़बान के लिए परेशानी होती है कि सबको कैसे राज़ी रखें। तो लिहाजा उनकी मेहरबानी जो 5 मिनट भी दे दिए हैं, तो 5 मिनट के अंदर मैं एक ही छोटा सा पैगाम जो है वो ये है कि अल्लाह जल्ल मजदूर ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अदब के तकाज़े, जो अदब के अहकामात नाज़िल फरमाए हैं वो बेहद व बेशुमार हैं।
لیکن 2-3 آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع اہل ایمان کو ہے، اے ایمان والو میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ بے شک جانتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو اہل علم نے، اہل تفسیر نے بہت ساری اس کی تفسیریں کی ہیں، لیکن خلاصہ اور مختصر سے یہ ہے کہ اللہ کا حبیب جو بات کہے وہ مانو، جس سے منع کرے اس سے رکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پر پورا پورا عمل کرو۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے محبوب کے ساتھ چلو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب میرے محبوب سے بات کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح باتیں نہ کیا کرو۔ اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز ہو گئی، کہیں بے ادبی کا شیبہ آ گیا تو تمہارا نامہ اعمال ضبط ہو جائے گا اور تمہیں شعور تک بھی نہیں رہے گا۔ قیامت والے دن جب اٹھے گئے تو دامن خالی ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جن لوگوں نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا، ادب کے تقاضے پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے دل کے اوپر تقوی کو نقش کر دوں، تقوی اس کا مقدر ہو جائے گا۔ یہاں تک نہیں کہ فقط تقوی تمہیں نصیب ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی کم و بیشی ہو جاتی ہے لہم مغفرۃ، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ فقط بخشش نہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، اجر عظیم ملے گا۔ حضور ضیاء الامت بھی محمد بن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اجر عظیم کا ترجمہ کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کون سے الفاظ لے آؤں، کہاں سے الفاظ لے آؤں، جسے رب کریم عظیم فرماتے ہیں میں کوئی الفاظ نہیں لکھ سکتا۔ یہ سرکار کے غلاموں کو جب قیامت والے دن اجر عظیم ملے گا تو پھر پتہ چلے گا عظیم کیا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ دیہاتی لوگ آئے، باہر سے لوگ آئے، سرکار آرام فرما ہے کہ حجرے سے باہر کھڑے ہو کے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف۔ میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا محبوب آرام فرما ہو اور جیسے عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے ایسے بلایا جائے۔ فرمایا خبردار، یہ بے وقوفوں والے کام نہ کرو، انتظار کرو، جب میرا محبوب اپنی مرضی سے تشریف لائے تو پھر اپنا مدعا پیش کرو۔
اسلام کی بگننگ ہے، لوگوں کی مکمل تربیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہو چکا میری ذات غفور رحیم ہے. تو سرکار کا ادب، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے لیے محسوس کیا ہوا تھا جب لوگ باہر سے آتے تو آنے والے کو سرکار کی بارگاہ کے ادب سکھاتے کہ کیسے ملنا ہے، کس سے بیٹھا ہے، کیسے نظریں ملانی ہیں، کیسے بات کرنی ہے. ادب کے تقاضے سکھاتے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے. اور اس عمل کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ نے ابھی اس دور کے اندر بھی دیکھ لیں. جو لوگ اپنے مرشد کے اوپر، مرشد بھی کامل ہو، مرید بھی صادق ہو، تو ظاہری باطنی جو ہے نا جلوے نظر آنے لگتے ہیں. تو وہ تو اللہ کے پیارے حبیب ہیں اور ادھر صدیق اکبر ہیں. کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب لوگ باہر سے آتے تو پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے اور غلام کون ہے، آقا کون ہے اور غلام کون ہے. سیدنا صدیق اکبر چادر تان کر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کے اوپر تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. اور یہی میلاد کا میسج ہے. جب تک ادب کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے نا، ہر غلام کی، ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سرکار کی زیارت ہو. سب سے پہلے تمنا ہوتی ہے سرکار کی زیارت ہو، پھر سرکار کا ادب ہے، اس کے بعد اتباع آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، بارک اللہ. آج کے ہماری بزم کے مہمان تشریف لا رہے ہیں. استقبال کا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت سید حبیب الحق شاہ صاحب، حضرت علامہ مفتی مصباح المالک صاحب، قاری حفیظ الرحمان صاحب چشتی. ماشاءاللہ، بارک اللہ. عوامِ وقار ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور ان سے قبل حضرت قبلہ شاہ صاحب سید اعجاز حسین شاہ صاحب ڈنڈی سے تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت علامہ اصغر رضوی صاحب تشریف لائے ہیں. میں سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس سے قبل قاری مرید حسین صاحب سرکار دو عالم تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے. سرکار کے بارگاہ وہ ہے ادب گاہ ہے العرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزیدی جا. کہ وہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ان کا سانس لینا بھی ادبی سمجھتے. اور نبی پاک کی بارگاہ میں جب درود شریف پیش کیا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری توجہ اس طرف کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی آپ کی روح کو لٹایا جاتا ہے. یہاں علماء نے لکھا ہے، میری بھی اصلاح فرمائیں گے کہ یہ روح کا لٹانا یہ نہیں کہ روح وہاں موجود نہیں ہے، بلکہ روح کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدات میں اللہ کے جلووں میں گم ہیں، اور جس وقت کوئی امتی سلام پیش کرتا ہے تو پھر توجہ آپ کی ادھر ہو جاتی ہے. اور کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں کوئی درود پڑھنے والا یا سلام پڑھنے والا سلام نہیں پڑھ رہا. کہیں دن کو درود شریف پڑھا جا رہا ہے، کہیں رات کو پڑھا جا رہا ہے، کہیں مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہو رہی ہے، کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا جاتا ہے، کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار کے اندر درود و سلام کو سنتے ہیں اور قبر کے اندر آپ زندہ ہیں. آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک چراغ ہے یا یہ ٹوب کا روشن
روشنی دیکھ لیں، یہ بٹن آن چھوڑ کر آپ باہر چلے جائیں تو باہر جانے کے بعد اگر بٹن کو آف نہیں کریں گے تو یہ روشنی اسی طرح رہے گی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات میں تھے اس وقت بھی آپ نور کو تقسیم فرما رہے تھے، اور اب قبر کے اندر فرق صرف اتنا ہے، پہلے باہر سے جگمگا رہا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر بھی قبر کے اندر جگمگا رہے ہیں، اور آپ کا فیضان جاری ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اہل محبت نبی پاک کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، نبی پاک اس کے درود کو سنتے ہیں۔ اور مولانا زکریا صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا فضائل حج میں، وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے جن کو ابن ثابت کہا جاتا تھا، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حاضری کے لیے حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک وقت کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا ابن ثابت تو پہلے آیا کرتا تھا، اس سال تو نہیں آیا، میں تیرے گھر آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں آپ تشریف لاتے ہیں۔ اب چونکہ مہمان تشریف لا چکے ہیں، مختصر سا 5-10 منٹ کے اندر انگلش میں خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی نعت شریف مہمان خصوصی کی، پھر تقاریر کا سلسلہ انگلش اردو جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بر وقت پروگرام کو ختم کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ۔ محمد احسان الحق نظامی چند منٹ انگلش میں خطاب کرے گا، پھر انشاءاللہ مہمان آپ حضرات کی خدمت میں اپنے واضح سے مستفید ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. I'm given the opportunity to come here and talk about Mawlid. Unfortunately, as you can see, I was sitting down on my chair. Please forgive me for that, but the reason for that is because recently, it's just been 1 week and I've just had an operation on my back, so I find it difficult when sitting down when I'm sitting down. It's a very basic and fundamental belief that each and every single prophet that came was a human being. Please correct me if I'm wrong. None of them were jinn and none of them were angels. Furthermore, all the prophets, out of them, none of them were women, but all of them were men. However, the Prophet ﷺ was slightly different in a way. The Prophet ﷺ, as we learn from this ayat, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, which tells us and informs us that Allah has sent us two guides. He sent us the bright book and He sent us the bright light. Mufassirin say that this bright light is being referred to the Prophet ﷺ, and this bright book is being referred to the Holy Quran. However, although the Prophet ﷺ is a light, now some people say that he's only a spiritual light. However, there is evidence from the hadith which shows and which proves that the Prophet ﷺ, he's not only a spiritual light, but is also a physical light. And that as well, this light is no ordinary light, because this light belongs to Allah. And this was created before anything in the universe. Now I'll narrate to you two hadiths. Sayyidah Halima, she was extremely poor, up to an extent that she could not afford a lamp to light up her house at night. Now one day she meets one of her friends who asked her that, "Oh Halima,
There was a time when you had no money to even buy a lamp. There was a time when you had no money to buy a lamp, but now we light up a lot of lamps at night. So where did all this money come from? And she replies, that Wallahi, by Almighty Allah, I do not light up a fire or a lamp, but it is the beautiful shining face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that my house was illuminated. Another hadith, where Sayyidah Aisha, the beautiful wife of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, says that the face of the Prophet was so beautiful. The face of the Prophet was so beautiful. The face of the Prophet was so bright. It was so shining that I used to put my thread through the needle in the dark, but in the brightness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. However, there is also evidence in the Quran what shows us that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to treat the Prophet differently. Allah says in the Quran that everything that is in the heavens or the earth prostrated to Almighty Allah, and the person who prostrated towards Almighty Allah, first of all, is my beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So, many people saying today that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our Prophet, he was no ordinary individual. Well, I say that the sun obeyed him, is he still not an ordinary individual? The animals obeyed him, is he still not an ordinary individual? The trees obeyed him, is he still not an ordinary individual? The stones obeyed him, is he still not an ordinary individual? The earth obeyed him, is he still not an ordinary individual? The first obeyed him, is he still not an ordinary individual? Well, I can say that the Prophet ﷺ, he is the leaders of the clans of humanity, the leaders of our leaders, the prophets of our prophets, the messengers of our messengers. In the entire universe, he is the highest, he is the noblest, he is the greatest after Allah. He is the light of guidance, the light of knowledge, the light of wisdom, the light of justice, the light of logic, the light of Sharia, whose every aspect of his life is the light, every teaching of his personality is the light, every phase of his teachings is the light, every angle of his teachings is the light, his soul is the light, his body is the light, his physical existence is the light, he is the light of hearts, he is the light of Almighty Allah, he is the light of Almighty Allah above Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Almighty Allah, and below Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the entire universe. Another ayat I'm going to present to you is قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. And this ayat says, O my beloved, say let them rejoice on the grace of Almighty Allah, and His mercy, His rejoicing is better than all their wealth. According to this ayat, we are basically commanded to rejoice, to celebrate each and every single mercy, blessing and favor. So what we learn from this is that the verse of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is beyond any mercy, any blessing or favor. So this means that we should be allowed, and we are allowed, as Allah has commanded us in the Quran, to celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This term Mawlid, we refer to, most of us Pakistanis refer to Eid Milad al-Nabi, but it is derived from the word Mawlid, which is Arabic word. And even Mawlid, it's got a very, complex understanding. It's not as simple as you can't just say it's the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is other, complex meanings, but there's no time to explain that to you. Let me just narrate to you a short story that obviously shows that it is permissible to celebrate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celebrate the birthday of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it also shows us that the mercies and blessings